बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आबिद सईद इकनॉमिक न्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि हम ख़ासे लंबे अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। इसकी चंद नागुज़ीर वजूहात थी, ताहम उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला आइंदा बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। नाजरीन, आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ दुनिया के बहुत से मुल्कों में हो चुका है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी 12 तारीख को रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा। मेरी दुआ है कि ये माह मुबारक जो है वो हम सब के लिए बाइस बरकत और ख़ैर हो और हमारे जो दीनी और दुनियावी मामलात हैं वो अल्लाह ताला उनमें खैर और बरकत अता फरमाए। आज इस प्रोग्राम को करने का रमज़ान के आगाज़ में ये ख़ास इसका पहलू ये है कि आप सबके इल्म है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे रमज़ान के आगाज़ के साथ ही बल्कि उससे 2-4 दिन पहले ही जो रोज़मर्रा की हमारी अशिया हैं जिनमें ख़ास तौर पे फल और सब्ज़ियाँ वगैरह शामिल हैं, उनकी कीमतों में ख़ासा खातिर-ख़्वाह इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है और लोगों का ये तासुर ये बन जाता है कि जो भी ताजिर हज़रात हैं, चाहे वो रिटेल की सतह पे हों या होल सेल की सतह पे हों, वो तमाम लोग जो हैं वो रमज़ान को एक ऐसा मौका समझते हैं जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस दफ़ा भी यही है, पिछले 8-10 दिन से चीज़ों की कीमतों में आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा होना शुरू हुआ है और पिछले 2-3 दिन में सब्ज़ियों की और फलों की कीमतों में ख़ास तौर पर बहुत इजाफ़ा हुआ है। वो लोग जो कि अक्सर इस बात ये करते रहते हैं कि सारी दुनिया में तो जो चाहे वो मुसलमान हों या गैर मुस्लिम हों, ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक में और अमेरिका वगैरह में वो अपने जिस तरह के मजहबी त्यौहार आते हैं वहाँ पे चीज़ों की कीमतें कम कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ हम कहने को तो ये समझते हैं कि माह रमज़ान जो है वो एक बरकतों वाला महीना है, लेकिन हमारा अमली तौर पर हम इसका मुज़ाहरा नहीं करते और जो लोग किसी न किसी तरह ऐसे कारोबार से मुंसलिक हैं जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त रमज़ानुल मुबारक की ख़रीदारी से होता है, तो वो इसमें कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएँ। ये एक नहायत अफसोसनाक पहलू है जिस पर कई दफ़ा मुख्तलिफ़ फोरम्स पर तवज्जो दिलाई भी जाती है, लेकिन ताहम कहते हैं कि जो कारोबार है या जो बिज़नेस है उसका कोई मज़हब नहीं होता, तो शायद यही बात हो। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से सब्ज़ियों की और फलों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। ये जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है पंजाब में, मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की, उनका एक रिज़ॉल्व ये भी है कि हम महंगाई को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो सियासी तौर पे उन्हें नुकसान हो सकता था महंगाई का वो आपके सामने है, वो हुआ भी है। उन्हें इलेक्शन के नताइज जो आए हैं उनमें एक लोगों ने इस चीज़ का इजहार किया है कि शायद महंगाई जो है वो एक ऐसी वजह है जिससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, तंग हैं और उनका ये ख्याल है कि इस मुल्क में लोगों की जो सकत है चीज़ें ख़रीदने की इतनी ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से महंगाई होती है। तो ये जो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो गवर्नमेंट इस वक्त पंजाब में इंस्टॉल है और जो वफाकी हुकूमत है, उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ कि आने वाले महीनों में या कह लें कि 1-2 साल में होगा, वो ये होगा कि अवाम को किसी न किसी तौर महंगाई से कुछ रिलीफ दिया जाए। तो अब ये देखें कि वो आम रोज़मर्रा की चीज़ें जो कि मिसाल के तौर पे हम लेते हैं कि सब्ज़ी जो घर में इस्तेमाल होती है, टमाटर हैं, प्याज हैं, उन सब में को तकरीबन 100 रुपए किलो के हिसाब से इजाफ़ा हुआ है। फल जो हैं वो इतने ज़्यादा महंगे हैं। तो शायद हमारे ज़हनों में ये होता है, जो दुकानदार है उसके ज़हन में ये होता है कि ये एक ऐसा मौका है जिस पे लोगों ने कुछ थोड़ा सा मजहबी एहसासात को सामने रखते हुए या एक जिसे हम कह लें कि एक मजहबी फरीज़े को सामने रखते हुए लोग जो है वो इसको माइंड नहीं करेंगे कि वो कितना ख़र्च कर रहे हैं। तो इससे उनको एक मौका मिलता है कि वो चीज़ों की कीमतें जो बढ़ा दें।
مثال کے طور پہ 2-3 دن پہلے جو ٹماٹر ہے اس کی قیمت بازار میں 120-150 تھی، کل پرسوں سے وہ 200 روپے کلو ہو گئے. ٹماٹر جو پیاز ہے وہ جو باہر سے امپورٹ کر کے ہم آتے ہیں، جس کی کوئی کوالٹی اچھی نہیں ہے، جسے ہم سفید پیاز کہتے ہیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیسی پیاز سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ 200 روپے ہے، 250 روپے ہے. اور جو دیسی پیاز ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اپنی پیداوار، ہم اس چیز کو کئی ہمیشہ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور یہ جو ہمارا خطہ ہے یہ ایک زراعت کا ایک ہب ہے، اس میں ہر چیز کی پیدا ہوتا ہے، سبزیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، گندم بھی پیدا ہوتی ہے، چاول بھی پیدا ہوتا ہے، کپاس بھی پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک عام بیسک بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، سبزیاں، کم از کم ہر سبزی جو ہے، پیاز لے لیں، ٹماٹر لے لیں، ادرک لے لیں، کوئی چیز بھی لے لیں، ان کا سال میں 3-4 دفعہ بڑھاؤ ضرور آتا ہے. تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہے. ہماری جو ہے وہ مسلسل حکومتیں جو ہیں وہ اس چیز پر قابو پانے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو اپنے لیے ایک حل تجویز کیا تھا، اور اپنے دوست احباب سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ اس رمضان میں مہنگائی میں جو قابو پا سکتے ہیں، ہم اس میں جو ہماری کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم چیزیں جو ہم زیادہ نہ خریدیں. میری آپ سے یہ تجویز ہوگی، آپ سے درخواست بھی ہوگی کہ اگر آپ کو جو کم از کم آپ چیز آپ کو ضرورت ہے وہ خریدیں گے، تو بازار میں چیزوں ایک یہ تاثر جائے گا کہ اتنی زیادہ طلب نہیں ہے، تو اس سے پھر چیزوں کی قیمتوں پہ قابو پانے میں جو دکاندار ہیں ان کو بھی ایک موقع ملے گا. تو اسی طرح جو بازار میں ہم پھل وغیرہ خریدتے ہیں، اب دیکھیں کہ ابھی جو ہر گھر نے پھل افطاری کے موقع پہ پھل استعمال کرنا ہے، اور یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ جیبوں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت افسوسناک پہلو ہے. اسی طرح ابھی جب 15 رمضان گزر جائے گا، اس کے بعد پھر عید کی خریداری شروع ہو جائے گی. پھر اس میں یہ چیلنج درپیش ہوگا کہ چیزوں کی معیار اتنا اچھا نہیں ہے، اور چیزوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. ظاہر ہے عید کے موقع پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی عید ہوتی ہے، ان کے لیے کپڑے، جوتے، اس طرح کی چیزیں خریدتی ہے. تو اس میں پھر تو میری یہ گزارش ہوگی حکومت پنجاب سے، خاص طور پر حکومت پاکستان سے بھی، کہ یہ جو ہم کئی دہائیوں سے ایک فرسودہ نظام کے تحت ہم اتوار بازار لگا لیں، جمعہ بازار لگا لیں، رمضان بازار لگا لیں، عام لوگوں کی اس تک رسائی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، دور لگتے ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصولی طور پر ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک ایسا لاہے عمل جو کہ جسے ہم آؤٹ آف دا باکس سلوشن کہتے ہیں، اس کی طرف جانا چاہیے کہ کسی طور بھی سارے سال میں، ٹھیک ہے کبھی کبھار چیزوں کا مہنگا ہونا تو ایک شاید سمجھ میں آتا ہے، لیکن سارا سال ہی چیزوں کی اتنی مہنگائی رہتی ہے، پھر اکثر قلت بھی ہو جاتی ہے. ایک عجیب و غریب قسم کا سما ہوتا ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی جو روزمرہ زندگیوں پہ اس کا ایک اتنا منفی اثر پڑتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک ہر وقت ایک مخمصے کا ذہنی کشمکش کا شکار رہتے ہیں، کیا خریدیں کیا نہ خریدیں، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے لیے یہ سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ باقی سارے جو ترقیاتی کام ہیں وہ ایک طرف ہوں گے، اور اگر مہنگائی پہ اگر یہ حکومت قابو نہ پا سکی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی جسے کہنے کہ میں بس مناسب الفاظ نہیں، میں اس کو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ یہ ایک نہایت ہی افسوسناک صورتحال ہوگی، اور ایک ایسے خوشگوار جو ہم تبدیلی دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد ملک میں ایک بہتر دور کا آغاز ہوگا، شاید وہ ہم ڈیلے ہو جائے یا نظر نہ آ رہا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو لازمی طور پر ایک نئے میکنزم کے ساتھ ایک نئی حل کو ڈھونڈنا چاہیے، جس میں انتظامی جو اقدامات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، پھر جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو کس طرح کریک ڈاؤن کرنا ہے، اور پھر مارکیٹ میں چیزوں کی جو فراہمی ہے
جو رسائی جسے سپلائی کہتے ہیں اس کو کس طرح انشور کرنا ہے، اس کی بھی کوالٹی کو کس طرح بہتر رکھنا ہے، پھر اس کی قیمتوں کا معیار، جو قیمتیں مقرر کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے ایک پرائس لسٹ آتی ہے، لیکن وہ پرائس لسٹ کسی کام کی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آئٹم ہے جو کہ پرائس لسٹ کے مطابق بکتی ہے، اور وہ ہے انڈے۔ وہ ہر دکاندار جو ہے وہ اسی حساب سے دے رہا ہوتا ہے، لیکن باقی کوئی چیز جو ہے وہ اس پرائس لسٹ کے مطابق نہیں بکتی۔ تو آپ کسی دکاندار سے پوچھو کہے کہ جناب آپ کو میں اتنی مہنگی ملتی نہیں، پتہ نہیں جو فکس کرتے ہیں پرائس پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہو، لہٰذا ہم اس قیمت پہ دے ہی نہیں سکتے۔ تو حکومت کو سخت انتظامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ذخیرہ اندوزوں پہ سخت قسم کا کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، چیزوں کی قیمتیں متعین کرنے کے لیے ایک ریشنلائزیشن کی پالیسی کی بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی بھی فریق کو جو اس کو یہ نہ موقع ملے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرائس جو ہے صحیح فکس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر جو صارفین ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، جیسے آپ ہیں، ہمیں بھی اپنے جو کنزمپشن ہے، اپنی جو ضروریات ہیں، ان کو ضرورت تو ظاہر ہے ہر گھر کی ایک ہے۔ اگر فار ایگزامپل ہمیں ایک گھر میں ایک پیاز کی 1 پاؤ پیاز کی ضرورت ہے، تو ہم ایک پاؤ آدھا کلو پیاز خریدیں، ہم 5 کلو پیاز نہ خریدیں، ہم 10 کلو آلو نہ خریدیں، ہم اس طرح 5 کلو ٹماٹر نہ خریدیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے پھر پرائسز بڑھ جاتی ہیں، اور ان کی حق تلفی کا امکان جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں ایک سبزی والے کی دکان پہ کھڑا تھا، تو ایک صاحب آئے ہیں جنہوں نے کہ جی 5 کلو پیاز تول دیں، 4 کلو آلو تول دیں، 2 کلو ٹماٹر تول دیں۔ اب اندازہ، اور انہوں نے وزن تو بتا دیا، انہوں نے قیمت جو اس نے کہا اس سے ٹھیک ہے جی۔ تو پھر میں نے جب ان کی طرف تھوڑا سا دیکھا حیرانگی کی نظر سے، تو کہتے ہنس کے کہنے لگے کہ جی استقبال رمضان ہے، رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ دیکھیں آپ کے ساتھ 2 خواتین اور کھڑی ہیں سبزی لینے کے لیے، ایک نے پاؤ بھنڈی کا کہا ہے اور دوسری نے کوئی آدھا کلو ٹماٹر مانگے ہیں، تو آپ تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ تو بیچارے تھوڑا سا شرمندہ ہو گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا رویہ ہے جس پہ میں بہت زیادہ سوچ سے بچارنے کی ضرورت ہے۔ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا تو ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے، ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن ہمیں اگر ہم افورڈ بھی کر سکتے ہوں تب بھی مہنگائی کو ایک کنٹرول کرنے کے لیے، یا ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے، یا ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو خریداری ہے اس کو نہایت ہی مناسب حد تک اعتدال میں رکھیں، تاکہ ایک یہ نہ تاثر جائے کہ دکاندار کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر میرے پاس 5 کلو والا گاہک آتا ہے تو میں ایک آدھے کلو والے یا 1 پاؤ والے گاہک کو کیوں لفٹ کراؤں؟ تو اس سے پھر ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ذخیرہ اندوزوں کی، مہنگائی فروشوں کی، اور جو چھوٹا گاہک ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا میری باتوں پہ غور کریں، اپنے جو خراجات، اپنا جو کنزمپشن ہے چیزوں کی، اپنے جو خراجات ہیں، اپنے چیزوں کا جو مصرف ہے، استعمال ہے، اس کو اتنا ہی رکھیں جتنا نہایت ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ میری گزارشات کو سنیں گے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آہستہ آہستہ ایک رویوں میں تبدیلی جو ہے وہ ایک مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ہوگی۔ میں آخر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی صحت درستی اور آپ کی ہر طرح کی خیر و عافیت رکھے۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ آپ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے ENNI، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دیکھیں، اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کریں، اور بیل کا جو بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں بر وقت اطلاع ملتی رہے۔ میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ خدا حافظ۔